खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। कैसे हैं आप सब? मत्ती की इंजील के 26वें बाब की 30वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। ये हमारा आज का पैसेज नहीं है, लेकिन इसके पढ़ने का मकसद ये है कि जब वो बागे गतसमनी से बाहर निकले हैं, जब पतरस यीशु मसीह का इनकार करेगा, तो उस वक्त मैं इस पैसेज को साथ में कवर करूंगा। आज मैं बागे गतसमनी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। जब वो वहां से निकलते हैं तो रास्ते में यीशु मसीह उनको आगाह करता है कि तुम सब मेरी बाबत ठोकर खाओगे, तुम सब मेरी बाबत ठोकर खाओगे। और पतरस क्या दावा करता है कि गो तेरी खातिर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तेरी खातिर अपनी जान दे सकता हूं। और आपको पता है कि हमेशा पतरस बोला करता था, बाकी सारे शागिर्द जो थे वो उसके पीछे पीछे होते थे। लीड कौन करता था? हमेशा पतरस। हर बात यीशु ने किसी से भी सवाल पूछा, जवाब किसने देना है? पतरस ने। कोई भी एक्शन है, सबसे पहले पतरस आगे। यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखे पतरस ही नहीं कहा था सबसे पहले कि मिन्नू भी क्या मैं भी आवा। सो पतरस की पर्सनैलिटी, शख्सियत ही कुछ इस तरह से थी कि वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था इस मामले में भी। उसको लगता था कि मैं मसीह की खातिर अपनी जान भी दे सकता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे। इससे आगे क्या लिखा है? 36वीं आयत में लिखा है, उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। ये हमारा आज का टॉपिक है और हम यहां से ही इसका आगाज करेंगे। आइए से थोड़ा सा सीन को समझते हैं, उस पस मंजर को देखते हैं, उस सिचुएशन को देखते हैं कि वहां पर हो क्या रहा था। हमने देखा कि जो गलीली हैं और जो फरीसी हैं वो फसा किस दिन ज़िबा किया करते थे? जुमेरात की दिन को। और यीशु मसीह चूंकि गलीली था, उसके सारे शागिर्द यहूदा इस्करियोती के अलावा सब गलीली थे, सो उन्होंने फसा को दोपहर को ज़िबा किया था और शाम को उन 13 लोगों ने उस फसा को मनाना शुरू किया। यहूदा इस्करियोती बाद में निकल गया और 12 लोगों ने उसको खाया था। अब यीशु मसीह अकेला थोड़ी है वहां पर फसा मना रहा है। अगर आप यरूशलेम शहर को देखें तो वहां चांद रात सा समा था, यानी बहुत सारे लोग थे। हमने देखा था कि यरूशलेम की हदूद के अंदर फसा का खाना जरूर था, आप उसको यरूशलेम की हदूद से बाहर नहीं खा सकते थे। सो बहुत सारे लोग वहां फसा खा रहे होंगे, जितने गलीली वहां पर आए होंगे वो सब फसा खा रहे होंगे। आधी रात का वक्त है, कुछ लोगों ने फसा को खा लिया होगा और कुछ लोग खाकर सोने की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग अपना सामान समेट रहे होंगे। लेकिन कुछ हलचल थी शहर में, ऐसा नहीं था कि मुकम्मल वीरान था, सुनसान था। अगर आप इमेजिन करें कि यहां पर ईद की रात को क्या समा होता है, तो वो भी उनकी बहुत बड़ी ईद थी और ईद पर उनको कहा भी ये गया था कि आपने रात ही को इसे खाना है। वो दिन को खा भी नहीं थे सकते और ना सुबह के लिए छोड़ सकते थे। सो जब रात ही को खाना है तो रात को वहां पर जो समा होगा वो बहुत ज्यादा रश वाला, भीड़ वाला समा होगा। सो यीशु मसीह वहां उस बाला खाने से निकलते हैं। और बाला खाने में यीशु मसीह ने क्यों दुआ नहीं की? इसलिए कि यीशु मसीह को सेक्लूडेड प्लेस चाहिए थी, अलग जगह चाहिए थी जहां वो बाप से मिन्नत कर सके, बाप के आगे दरखास्त कर सके, बाप से दुआ कर सके, बाप के साथ वक्त को गुजार सके। उसको अलग से जगह चाहिए थी और वो उस जगह की तलाश में वहां से निकलते हैं। यरूशलेम की गलियों से होते हुए वो बागे गतसमनी की जानिब बढ़ते हैं।
جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ یروشلم جو ہے یہ پہاڑ پر واقع ہے، اور جو باغ گتسمنی ہے یہ اس کے سامنے دوسرے پہاڑ پر تھا. یعنی یروشلم کی گلیوں سے چلتے 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 وہ آ رہے ہیں، اور شاید راستے میں ہی یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا ہے کہ تم سب میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے. اور وہاں سے وہ نکلتے ہیں، اور وہاں جو یروشلم کا مشرقی دروازہ ہے، جس سائڈ پر ہیکل ہے، اس دروازے کو مشرقی دروازہ بولتے ہیں، وہاں سے وہ باہر نکلے ہیں. اور اس کے بالکل آگے ایک وادی ہے، اس وادی کو وادی کدرون بولتے ہیں، اور اس وادی میں ہی جہون کا چشمہ بہتا ہے. یہ چشمہ پرانے عہد نامے میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہ اس کا پانی اس وادی سے بیت الحم کی جانب جاتا ہے، آگے نیچے کی جانب، سائڈ اس کی بیت الحم کی ہے. اور جتنا بھی بروں کو جب ذبح کیا جاتا تھا، ان کا بہت زیادہ خون اور وہ جو ساری صفائی ستھرائی تھی، وہ سارا پانی اس چشمے میں مکس ہوتا تھا اور وہ نیچے کی طرف بہہ جاتا تھا. یعنی آپ یہ زوم کر لیں کہ ادھر کوہ زیتون ہے، ادھر ٹیمپل ماؤنٹ ہے، یعنی وہ پہاڑ جس پر ہیکل ہے، اس کے درمیان میں ایک وادی ہے. جب وہ ہیکل کی جانب سے نکلیں گے تو اس وادی کو پار کریں گے، اور پھر وہ زیتون کی پہاڑ کی جانب جائیں گے، اور اسی وادی میں وہ چشمہ بہ رہا ہے، وہ پانی ہے، اور اسی میں خون اور صفائی کا پانی اور سارا کچھ اسی چشمے میں بہتا تھا. جن بروں کو دوپہر کو ذبح کیا گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ ابھی تک ان کا خون وہاں سے جاری و ساری ہو، ابھی تک وہاں پر خون کے نشانات ہوں گے. اسی خون کے اوپر سے یسوع مسیح جو کہ خود فسح کا برہ ہے، چل کر دوسری سائڈ پر جاتا ہے. آگے زیتون کا پہاڑ ہے، اور زیتون کے پہاڑ کے بالکل ساتھ باغ تھے، بہت سارے باغ تھے وہاں پر. یہ پرائیویٹ پراپرٹیز ہوا کرتی تھی، یعنی شہر میں اتنی جگہ نہیں تھی، اور لوگوں کے جو باغ ہیں، جو باغیچے ہیں، یہ آس پاس جو پہاڑ تھے ان پر ہوا کرتے تھے. اور ہیکل کے سامنے کیونکہ ایک اچھی جگہ تھی، مہنگی جگہ تھی، سو امیر لوگوں کے یہاں پر باغ تھے. یسوع مسیح یہاں پر ایک باغ جس کا نام گتسمنی کا نام ایسے اولیو پریس ہے، جہاں پر زیتون پیسے جاتے ہیں. اور کوہ زیتون اس کو کہا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ پہاڑ زیتون کے درختوں سے ڈھکا ہوا ہے، بہت زیادہ اولیو ٹریز ہیں وہاں پر. اور وہاں پر یہ جو اس کا مطلب اولیو پریس ہے، شاید اس لیے بھی ہے کہ وہاں پر شاید ایک کولہو ہوگا جہاں پر زیتون کو پیستے ہیں اور تیل نکالتے ہیں، شاید یہ ہوگا، یا شاید کسی اور وجہ سے اس کا نام آئل پریس تھا. لیکن گتسمنی کا مطلب یہی ہے. وہ جو باغ تھا وہ کسی ایسے شخص کا تھا جو یروشلم میں رہتا تھا، اور یسوع مسیح اکثر وہاں پر جایا کرتا تھا. 3 لوگ ایسے ہیں جن کا بائبل مقدس میں ذکر ہے اور جن کے ناموں کا ہمیں نہیں پتا. وہ 3 کون سے ہیں؟ ایک شخص جس نے اپنی گدھی اور اس کا بچہ یسوع مسیح کو دیے. دوسرا شخص جس نے اپنا بالا خانہ یسوع مسیح کے لیے پرووائڈ کیا. کیا آپ نام جانتے ہیں ان کے؟ میں بھی نہیں جانتا، ایک دن جانیں گے ہم. اور تیسرا شخص کون تھا؟ باغ گتسمنی کا مالک. یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے اپنی چیزیں یسوع مسیح کے لیے پرووائڈ کی، یسوع مسیح کے لیے مہیا کی. لیکن بائبل میں ان کا نام کا ذکر نہیں، لیکن خدا جانتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے. ان کے ناموں سے مجھے یاد آیا، مجھے بھی ریسنٹلی ایک شخص نے سوال پوچھا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ یسوع مسیح سے متعلق کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک عام انسان یا انسان نہیں جانتا. تو میں دسا بھائی، میں بھی تو انسان ہی ہوں. اگر انسان نہیں جانتا تو مجھے کیسے پتا؟ اور لوگوں کے سوالوں کے آپ کئی لوگ اس طرح کے سوال پوچھ لیتے ہیں. سو یہ جو باغ تھا اس کی ایک 4 دیواری ہوگی، ضرور ہوگی، کیونکہ جتنی بھی پرائیویٹ پراپرٹیز تھیں ان کو وہ کور کیا کرتے تھے باؤنڈری سے. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت بڑی کوئی 4 دیواری تھی، لیکن اگر آپ ناران سائڈ پر جائیں تو وہاں پر پہاڑوں پر انہوں نے چھوٹی چھوٹی باؤنڈریز بنائی ہوتی ہیں، پتھر لگا کے یا پھر لکڑیاں لگا کے. وہ شاید 4-5 فٹ کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ میری ہے اور یہاں پر کوئی شخص اندر نہ جائے. اور اس کے آگے وہ ایک چھوٹا سا دروازہ لگا دیتے ہیں کہ اگر کسی کو آنا ہے تو وہ دروازے سے آئے، کوئی دیوار پھلانگ کر یا اس کی حدود کو کراس کر کے نہ آئے. تو یہ باغ گتسمنی میں بھی جب یسوع مسیح وہاں پر داخل ہوتے ہیں تو لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو وہاں چھوڑا اور آگے بڑھا.
کہاں چھوڑا؟ دروازے پر چھوڑا. 8 شاگردوں کو، 12 لوگ تھے نا ٹوٹل، یہودا اسکریوتی تو نکل چکا تھا، 11 شاگرد تھے اور ایک یسوع مسیح تھے. 8 شاگردوں کو وہ کہاں چھوڑتے ہیں؟ اس دروازے پر، اس باغ کے دروازے پر، اور 3 کو لے کر آگے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، باغ کے اندر جاتے ہیں اور ان کو بھی وہاں پر چھوڑتے ہیں، تینوں کو. اور پھر لکھا ہے پتھر کا ٹپا آگے بڑھا، یعنی یہ بنتا ہے 50-60 فٹ، یعنی ان کو بھی ایک جگہ پر چھوڑا ہے اور پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھے ہیں تاکہ وہ باپ سے تنہائی میں دعا کر سکیں. متی کی انجیل اس کا 26واں باب یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح انہیں وہاں ہی ٹھہرنے کو کہتا ہے. اب یسوع تنہائی میں دعا کرنا چاہتا تھا، یسوع اکیلے میں دعا کرنا چاہتا تھا. شاگردوں کے پاس تو یسوع مسیح نے دعا کر لی بالا خانے میں. 17واں باب یوحنا کی انجیل کا سارا یسوع مسیح کی دعا پر ہی ہے، وہ پورا باب یسوع مسیح کی دعا ہے جو یسوع مسیح نے شاگردوں کے لیے اور بعد میں آنے والے ایمانداروں کے لیے کی. لیکن اب یسوع مسیح اکیلے میں باپ سے دعا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے جو تنہائی ان کو چاہیے وہ باغ گتسمنی میں ان کو مل سکتی ہے. کیونکہ یروشلم میں آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ کراؤڈ ہے، ہر جگہ لوگ ہی لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس پہاڑ پر جو باقی باغ ہوں وہاں پر بھی لوگ ہی لوگ ہوں. لیکن یہ جگہ چونکہ یسوع مسیح کو پرووائڈ کی گئی تھی اس کے مالک کی جانب سے، اور یسوع یوحنا کی انجیل کے 18ویں باب کے مطابق اکثر وہاں جایا کرتا تھا. اور وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ یہودا اسکریوتی کو بھی اس جگہ کا علم تھا. یہودا اسکریوتی کو پتا تھا کہ یسوع اکثر وہاں جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یسوع روٹین میں وہاں پر دعا کرنے جاتا ہو، تو یہودا اسکریوتی کو پتا تھا. ہو سکتا ہے یہودا اسکریوتی پہلے ان کو لے کر وہاں گیا ہو بالا خانے میں، جب پکڑوانا تھا تو دیکھا کہ وہ یہاں پر نہیں ہے، تو اگلا اندازہ ہو سکتا ہے اس نے یہ لگایا ہو کہ یہاں نہیں ہے تو وہاں ہوگا، وہاں چلتے. تو وہ سارے لوگوں کو وہاں لے کر آ گیا. اب یسوع مسیح چونکہ تنہائی میں دعا کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ شاگردوں کو کہتا ہے کہ تم یہاں ٹھہرو. شاگردوں کو وہاں ٹھہرانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ کوئی بھی ایرا گیرا ادھر سے آ کر ان کو ڈسٹرب نہ کر سکے. اگر کوئی کراؤڈ بھی آتا ہے، اگر کچھ لوگ بھی آتے ہیں تو شاگرد ان کو ایٹ لیسٹ اتنی دیر تک انگیج کر سکتے ہیں جب تک یسوع مسیح اپنی دعا کو پورا نہیں کر لیتا. وہ ایک طرح سے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے، یا اگر کوئی بھی شخص داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو روکنے کے لیے، جب تک کہ یسوع مسیح اپنی دعا کو پورا نہیں کرتے وہ ان کو وہاں پر روکتا ہے کہ تم یہاں ٹھہرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سب کو ہی لے کر آگے چلا جاتا تو سارے لوگ پھر پیچھے دروازے پر کوئی نہ ہوتا، اور کوئی بھی اگر اندر آنا چاہتا تو وہ آرام سے آ سکتا تھا. اس لیے زیادہ تر لوگ اس نے پیچھے چھوڑے اور صرف 3 لوگ لیے جن کو وہ آگے لے کر گیا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو لے کر جانے کا مقصد کیا تھا. اور یسوع مسیح نے شاگردوں کو یہاں پر کیا ہدایت کی ہے؟ یسوع مسیح نے کہا ہے دعا کرو. کیا کہا ہے؟ دعا کرو. لیکن شاگرد شاید کسی خود اعتمادی میں مبتلا ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ارادے نیک ہیں. وہ نیک ارادوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قوت سمجھتے ہیں. یہ غلطی ہے جب ہم اپنے نیک ارادے کو، اپنے اچھے ارادے کو اپنی قوت سمجھ بیٹھتے ہیں. کیا آپ کو یہ بات سمجھ آئی؟ ہمارے اندر ارادہ اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یار میری سوچ تو ٹھیک ہے نا، میں ٹھیک چل رہا ہوں، میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں کچھ غلط نہیں کر رہا. اور آپ دعا نہیں کرتے، آپ دعا نہیں کرتے. یہ غلط ہے. اپنے نیک ارادوں کو اس بات کا متبادل نہ بنائیں کہ آپ دعا نہ بھی کریں گے تو کام چل جائے گا. ان کے بھی ارادے نیک تھے لیکن انہوں نے دعا نہیں کی. یہ ان کی غلط فہمی تھی، یہ ان کی غلط فہمی تھی. اور یسوع مسیح نے ان کو کہا دعا مانگنے کے لیے، اور کلام میں بالکل کوئی ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے دعا کی ہو. بالکل کوئی ذکر نہیں ملتا. ان کے سونے کا ذکر ملتا ہے لیکن یہ ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے تھوڑی بھی دعا کی ہو. کیا ان کو دعا کرنی چاہیے تھی؟ بالکل کرنی چاہیے تھی، بالکل کرنی چاہیے تھی. یسوع مسیح نے جو یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے یوخومائے یونانی میں، اس کا مطلب ہے مانگنا، یعنی میں دعا مانگنے جاتا ہوں. لیکن مانگنے کے لیے لفظ ہے یوخومائے، لیکن جو یسوع مسیح نے لفظ استعمال کیا ہے یہ ہے پروس یوخومائے. یہ صرف اور صرف خدا سے دعا مانگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مانگنا کسی سے بھی مانگنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یوخومائے، لیکن پروس یوخومائے کا مطلب ہے صرف اور صرف خدا سے مانگنا، اس کے علاوہ نہیں.
3 शागिर्दों को यीशु मसीह अब साथ ले गए आगे। और आपको याद होगा कि जब यायर की बेटी को जिंदा किया था तो यही 3 शागिर्द यीशु मसीह के साथ गए थे। जब यीशु मसीह की सूरत बदल गई थी तो यही 3 शागिर्द यीशु मसीह के साथ गए थे। और मजे की बात यह है कि ये वहां पर भी सो गए थे, ये यहां पर भी सो गए और ये वहां पर भी सो गए। इन लोगों ने यीशु मसीह के जलाल को देख रखा था, यीशु मसीह की उस जलाली सूरत को देख रखा था। अब की बार यीशु मसीह ने साथ लेकर गए हैं और वो कहते हैं तुमने मुझे जलाल में तो देखा था, अब मेरी आजिज़ी और हलीमी को भी देख लो। आइए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह ने इन 3 को ही क्यों लिया। कुछ लोग मुख्तलिफ किस्म के अंदाजे लगाते हैं। वो कहते हैं कि शायद इनको रफाकत रखने के लिए यीशु मसीह साथ लेकर गए, इन्हीं 3 को। मतलब सबको भी तो दरवाजे पर छोड़ सकते थे, कहते थे सारे दरवाजे तो रोको तो मैं दुआ करके आया, लेकिन नहीं किया यीशु मसीह ने। 8 को दरवाजे पे छोड़ा, 3 को आगे लेके गए। तो लोग सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह इसलिए इनको लेकर गए हैं कि वो चाहते थे कि इनके साथ रफाकत रख सकें और वो यीशु मसीह की तसल्ली का सबब बन सकें इस दुख की घड़ी में। ये किसी हद तक तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर बात दुरुस्त नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो कमजोर थे और यीशु मसीह इसलिए उन्हें साथ रखता था ताकि वो कहीं फिर ना बहक जाएं, फिर ना डर जाएं, कमजोर ना पड़ जाएं, हिम्मत ना हार जाएं, तो मैं इनको साथ साथ रखूं। लेकिन ये बात भी दुरुस्त नहीं है। वो इसलिए कि 3 साल में सबसे ज्यादा वक्त यीशु मसीह ने इन तीनों को दिया था, सिखाने के लिए सबसे ज्यादा वक्त इन्हीं तीनों को दिया था। और अगर अब भी ये इतने कमजोर हैं कि यीशु मसीह को इनको हर जगह साथ रखना पड़ता है, तो फिर जो यीशु मसीह की शागिर्दियत की काविशें हैं ये उन पर सवालिया निशान है कि यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा जिन लोगों को टाइम दिया उनको साथ ले लेके चलना पड़ रहा है कि भाई ये कहीं भाग ना जाए, कहीं डिफेक्ट ना कर जाए, कहीं परेशान ना हो जाए। और तीसरी बात यह है कि यीशु मसीह सबको नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनको कुछ लोगों को दरवाजे पर छोड़ना था। अब बात असल में क्या है कि क्यों यीशु मसीह इनको लेकर गए थे। यीशु मसीह इसलिए इनको लेकर गए थे क्योंकि ये तीनों क्या थे, लीडर्स थे। ये तीनों रहनुमा थे, ये तीनों रहनुमा थे, लीडर्स थे। और जो चीज यीशु मसीह इनको सिखाएंगे ये आगे सबको सिखाएंगे। लीडर क्या करता है, लीडर सीखता है और सिखाता है। सो ये क्योंकि लीडर्स थे, ये सबसे यीशु मसीह के करीब थे, इसलिए यीशु मसीह इनको सिखाना चाहता था कि ये सीखें कि जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में मैंने आजमाइश पर काबू कैसे पाया और तुम लोगों ने आजमाइश पर काबू कैसे पाना है, और आगे लोगों को कैसे सिखाना है कि जब आपकी जिंदगी में गतसमनी आए, जब आपकी जिंदगी में दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, तो आपने उस आजमाइश से कैसे निकलना है। ये यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते थे और उस सिखाने के लिए इन तीनों को साथ लिया ताकि पहले ये सीखें और उसके बाद ये बाकी शागिर्दों को सिखाएं और वो सब ईमानदारों को ये बात सिखा सकें। अब अगर आप गौर करें, जब यीशु मसीह पर पहली आजमाइश आई थी, थोड़ा सा अगर आप मत्ती 4 बाब में जाएं तो यीशु मसीह पर पहली आजमाइश कितनी दफा आई थी? 3 बार। 3 बार शैतान ने यीशु मसीह को आजमाया था। और यहां पर यीशु मसीह कितनी दफा दुआ करने गया? 3 बार। मत्ती की इंजील को पढ़ें, वहां पर लिखा है पहले यीशु मसीह ने दुआ करने के लिए गया, फिर दोबारा गया और फिर लिखा है तीसरी दफा वो दुआ करने गया। यहां भी 3 बार यीशु मसीह ने दुआ की। यानी कहना मैं क्या चाह रहा हूं, कहने का मतलब यह है कि यहां पर भी शैतान हमला आवर हो रहा है यीशु मसीह की जिंदगी पर, उसकी सोचों, उसके ख्यालों पर। वो उसको आजमाइश में डालने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने उसकी जमीनी खिदमत के इब्तिदा में किया था। उसने यीशु मसीह को आजमाया था और कितनी लहरों में आजमाया था? 3 लहरों में आजमाया था। अब भी वो यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश कर रहा है और कितनी लहरों में? 3 दफा यीशु मसीह ने दुआ की। इसका मतलब है कि बार बार वो हमला कर रहा है, बार बार यीशु मसीह फाते ठहर रहे हैं, बार बार वो हमला कर रहा है। और उसकी कोशिश क्या है? पहले वो यीशु मसीह को क्या कहना चाहता था, आपको याद होगा?
पत्थर से रोटी बना, यानी अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर। तू खुदा का बेटा है, तू ये कर सकता है। रोटी बनाना या खाना कोई गुनाह नहीं था, लेकिन इब्लीस क्या कह रहा था कि अपने उस इख्तियार का इस्तेमाल कर जो तुझे हासिल है। तू जमीन पर क्या लेने आ गया है? तू तो बादशाहों का बादशाह है, तू तो खुदा है। तुझे क्या जरूरत है इन इंसानों के लिए इतना दुख बर्दाश्त करने की, इस जिल्लत को उठाने की? वो और भी तरीके से आजमाता है कि तू खुदा को आजमा, तू मुझे सिजदा कर। उसकी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरीके से यीशु मसीह सलीब को अवॉइड कर ले, सलीब को अवॉइड करे, सलीब तक ना जाए। और यीशु मसीह ने कैसे उसका मुकाबला किया था? कलाम से। यीशु मसीह ने कैसे मुकाबला किया था? कलाम से। तीनों दफा यीशु मसीह ने कैसे जवाब दिया था? कलाम से। और अब की बार यीशु मसीह ने तीनों दफा कैसे जवाब दिया उसको? दुआ से। कैसे जवाब दिया? दुआ से। सो आजमाइश का मुकाबला यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि कैसे किया जाता है? कलाम से और दुआ से। जिंदगी के आगाज में जो आजमाइश आई, यीशु मसीह ने कलाम से उसका मुकाबला किया, तीनों दफा उसको कलाम से जवाब दिया। और वो क्योंकि अभी सर्कल जारी था, जब जमीनी खिदमत के आखिर में फिर आजमाइश आती है तो यीशु मसीह उसको दुआ से जवाब देते हैं। अब की बार कलाम से नहीं, अब की बार दुआ से। और इफ्सियों का खत उसके 6 बाब में क्या लिखा है? रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। आपकी जिंदगी में भी जब आजमाइश आती है तो आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? कलाम से और दुआ से। कलाम से और दुआ से। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। आप खुद से मुकाबला नहीं कर सकते, आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते। शागिर्दों को खुद पर भरोसा था, खुद एतमादी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि जी मैं तो तेरी खातिर मरने को भी तैयार हूं। सबने कहा था मरने को तैयार हूं। खुद पर भरोसा किए हुए। खुद पर भरोसा जो लोग करते हैं वो ऐसे ही ठोकर खाते हैं, लेकिन जो खुदा पर भरोसा करते हैं, उसके कलाम पर भरोसा करते हैं और दुआ करते हैं, वो हमेशा फातेह ठहरते हैं। शागिर्दों ने तो दुआ की नहीं। यीशु मसीह ने तो उन्हें हिंट भी दिता सी कि दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर वो आजमाइश में पड़ेंगे भी तो दुआ के वसीले से वो आजमाइश से निकल जाएंगे। लेकिन उन्होंने दुआ नहीं की, उन्होंने दुआ नहीं की। अब यहां पर जो यीशु मसीह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं गम के लिए, अफसुर्दा होने के लिए, बेचैन होने के लिए, एडेमोनेओ लफ्ज है यूनानी में, और इसका मतलब है अफसुर्दा होना, बेचैन होना, इंतहाई गमगीन होना। और इसका लुग़वी मानी है घर से दूर होना। कॉन्सेप्ट क्या है? घर से दूर होना। यानी घर वो चीज है जहां पर आपको सुकून मिलता है, जहां पर आपको तसल्ली होती है, जहां पर आप सुकून से रहते हैं, जहां आपको कोई परेशानी नहीं होती। दुनिया भर के गम आप अपने घर में आके भुला देते हैं। सारी थकावट आप अपने घर में आके उतार देते हैं। आपकी सारी थकावट खत्म हो जाती है, आपके गम चले जाते हैं, आपको खुशी और इत्मीनान का एहसास होता है। और यीशु गमगीन है क्योंकि वो अपने घर से दूर है, वो अपने बाप से दूर है। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। और वो बहुत अफसुर्दा था। यीशु मसीह क्यों अफसुर्दा था? क्या आपने कभी इस बात पर सोचा कि आखिर इतनी ज्यादा गमगीनी क्यों है, इतनी अफसुर्दगी क्यों है, इतना रंज क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आइए चंद एक पर गौर करते हैं। जो कुछ यीशु मसीह के साथ हो चुका है वो भी, और जो कुछ यीशु मसीह के साथ होने वाला है वो भी। यीशु दोनों बातें जानता था क्योंकि वो ओमनिशेंट है, खुदा है। इसलिए उसको पता है कि जो कुछ हो चुका है, और हो क्या चुका है? यहूदा की गद्दारी ये हो चुकी, इसराइल ने रद्द कर दिया, उसको मसीह नहीं माना, ये भी हो चुका। और जो होने वाला है वो भी यीशु मसीह को पता है। सबसे पहले यीशु मसीह को अफसुर्दगी होगी यहूदा की गद्दारी। उसका शागिर्द था। आपका 3 साल आपके साथ एक शख्स ने गुजारे, आपने 3 साल उसे सिखाया, उसकी मदद की, उससे मोहब्बत की, और उस शख्स ने आपको धोखा दिया। आपने उसे दोस्त कहा और उसने आपको धोखा दिया। आपने उससे मोहब्बत की, उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसके साथ साथ रहे, उसको सिखाया, लेकिन उसने आपको धोखा दिया। और ना सिर्फ यहूदा की गद्दारी, बाकी 11 शागिर्दों ने क्या किया?
یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یسوع مسیح جیسا استاد ہو تو میں امیجن ہی نہیں کر پاتا کہ کتنا اچھا وہ ماحول ہوگا کہ آپ کا استاد یسوع مسیح جیسا ہو یا یسوع مسیح ہو. آپ کہیں بھی جا رہے ہیں, آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے. کون جواب دیتا تھا ہمیشہ؟ لوگ سوال کرتے تھے, ہمیشہ استاد جواب دیتا تھا. استاد نے کبھی کیا شاگرداں تسی اگے لگو اور دو انہوں جواب دو. استاد جواب دیتا تھا, وہ ان کو سنبھالتا تھا, ان کو سکھاتا تھا, ہر وقت ان کی مدد کرتا تھا, ان کی کاؤنسلنگ کرتا تھا, ان کو کلام سکھاتا تھا, ان سے پیار کرتا تھا, ان سے محبت کرتا تھا. کیا ایسے شخص کو اس طرح کا صلہ دیا جانا چاہیے کہ جب ضرورت پڑے تو وہ 11 بھاگ جائے؟ کیا ایسا استاد یہ ڈیزرو کرتا ہے شاگردوں سے؟ جس استاد کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے ہی نہیں, جس کے اندر کوئی گناہ ہے ہی نہیں. ہمارے دنیا میں تو بہت سارے استاد ہیں, بہت سارے غلطیاں کرتے ہیں, کوتاہیاں کرتے ہیں, خطائیں کرتے ہیں. آپ کا استاد غلط ہو سکتا ہے, لیکن یسوع مسیح تو غلط نہیں تھا. اس جیسا تو استاد کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ شاگرد کیا کر رہے ہیں؟ اس جیسے استاد کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. تو کیا یہ غم کوئی چھوٹا غم تھا؟ اس کے بعد پطرس کی زندگی پر غور کریں. سب سے زیادہ وقت یسوع مسیح نے پطرس کو دیا, سب سے زیادہ پطرس کو سکھایا. اور پطرس کیا کرے گا؟ یسوع مسیح کا انکار کرے گا. وہ یسوع مسیح کے نام سے شرمندہ ہوگا. کیا یسوع مسیح جب اس نے کہا کہ اے پطرس تو وہ پتھر ہے جس پر میں اپنی کلیسیا کو بناؤں گا, کیا یسوع مسیح اس بات کہنے سے شرمندہ ہوا؟ نہیں. کیا یسوع مسیح پطرس کا نام لینے سے کبھی شرمندہ ہوا؟ تو پطرس کیسا شخص ہے جو کہ گنہگار ہو کر ایک خدا کے نام سے شرمندہ ہے؟ جب خدا اس کا نام لینے سے شرمندہ نہیں ہے, خدا پطرس کو اپنانے سے شرمندہ نہیں ہے, اس کو سکھانے سے شرمندہ نہیں ہے, تو پطرس کیسے خدا سے شرمندہ ہو سکتا ہے کہ اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہی نہیں کرنا چاہتا, یہ بھی نہیں سننا چاہتا کہ میں اس کے ساتھ تھا یا میں اس کو جانتا بھی ہوں, اور وہ لعنت ملامت بھی کرتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص پر آپ نے اتنا وقت لگایا ہو اور وہ آپ کے نام کو جاننے سے ہی انکار کر دے, تو کیا کوئی یہ چھوٹا غم ہے؟ اس کے علاوہ اسرائیل کا رد کرنا. اسرائیل جس کو خدا نے بچے کی طرح پالا تھا, بڑا کیا, اس کے ساتھ رہا, اس کو گود میں اٹھائے پھرا, وہ اسرائیل جب اسی خدا کا بیٹا, جب وہی خدا اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اس کو رد کر دیتے ہیں, اس کو مسیح نہیں مانتے, اس کو رد کرتے ہیں. نہ صرف رد کرتے ہیں بلکہ اس کو کوڑے مارتے ہیں, اس کے منہ پر تھوکتے ہیں, ہر طرح کی بری باتیں اس کی نسبت کہتے ہیں, اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں مکمل طور پر. کیا خدا کے لیے جس نے صدیوں سے ایک قوم کو پالا پوسا بڑا کیا اور اپنے بیٹے کو اسی قوم میں بھیجا کہ وہ جا کر لوگوں کی نجات کا بندوبست کرے, اور وہی قوم یسوع مسیح کو ریجیکٹ کر دے, تو کیا یہ دکھ چھوٹا ہے؟ آدمیوں کی بے انصافی ہے. آدمیوں کی چھوٹی چھوٹی عدالتیں یسوع مسیح پر الزام لگا رہی ہیں, جھوٹے الزام لگا رہی ہیں. وہ اس خدا پر الزام لگا رہی ہیں جس نے دنیا کا انصاف کا نظام بنایا ہے. اس خدا کو جس نے دنیا میں انصاف کا نظام بنایا ہے, اس دنیا میں انصاف نہیں مل رہا. ساری عدالتیں اس پر جھوٹے کیس بنا رہی ہیں. 6 عدالتوں میں وہ پیش کیا گیا تھا, 3 مذہبی عدالتیں اور 3 دنیوی, یعنی 3 دفعہ وہ رومی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور 3 دفعہ یہودیوں کے مذہبی لیڈروں کے سامنے. لیکن کسی عدالت نے اس کو انصاف نہیں دیا, کسی عدالت نے انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. وہ جو عدل اور انصاف کا خدا ہے, جس نے انسان کے ساتھ ہمیشہ عدل کیا ہے, ہمیشہ انصاف کیا ہے, اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا, اس کے ساتھ عدل نہیں کیا جا رہا, اس پر جھوٹا مقدمہ بنایا جائے گا. کیا یہ غم یسوع مسیح کو محسوس نہیں ہو رہا تھا اس وقت؟ اور اس کے بعد تنہائی ہے. وہ جو روح القدس کا ساتھی ہے, تثلیث میں خدا کا ساتھی ہے, جس نے آج تک صرف پرستش دیکھی ہے, فرشتوں کی, آسمانی مخلوقات کی پرستش, اس نے کبھی گناہ کو دیکھا ہی نہیں, وہ گناہ کو جانتا ہی نہیں.
اور میری اور آپ کی خاطر وہ گناہ بننے جا رہا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ خدا سے جدا ہوگا، اس کو تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ اکیلا پڑ جائے گا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح، لیکن وہ اکیلا پڑ جائے گا۔ لیکن آپ زیوم کر کے دیکھیں کہ یہاں پر تو کوئی امیر آدمی ہے، تو وہ 4 دن غریبی کی زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ وہ اپنی ان فیسلٹیز کو مس کرتا ہے، اس کا گزارا ہی نہیں ہے ان چیزوں کے بغیر۔ تو جو دنیا کا خالق اور مالک ہے، جس کی ہمیشہ پرستش کی جاتی تھی، جس کے سامنے ہمیشہ جھکتے تھے، آج جب لوگ اس کے منہ پر تھپڑ ماریں گے کل کو، بلکہ اگلی صبح جب اس پر تھوکیں گے، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر پہنائیں گے، تو کیا یہ سوچ اس کے لیے اذیت کا سبب نہیں ہے؟ اور آخر میں جو گناہ کی سزا ہے، یعنی یسوع مسیح اس گناہ کی سزا کا، اس ججمنٹ کا پیالہ پینے جا رہا ہے۔ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، اس نے اس کو ہمارے لیے گناہ ٹھہرایا۔ یہ یسوع مسیح کے لیے پریشانی کا سبب تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ساری جد و جہد ہے، یہ شیطان کے ساتھ ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کی جو خود کی سوچ ہے، یا یسوع مسیح خود ہی سوچ کر دعا کر رہے ہیں کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اور یسوع مسیح پر کوئی پریشر نہیں ہے کسی سائڈ سے۔ ایسا نہیں ہے۔ شیطان، آپ کا کیا خیال ہے کہ شیطان نے یسوع مسیح کو چھوڑ دیا کہ ہاں بھائی جو مرضی کرے؟ شیطان نے یسوع مسیح کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب پہلی آزمائش میں وہ ناکام ہوا، تو پھر وہ حملہ کرنے آیا۔ وہ کبھی کسی بندے کے تھرو آتا ہے۔ ایک دفعہ تو اس نے پطرس کو بھی قابو کر لیا، جب پطرس نے کہا یسوع مسیح کو کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو مرے، تو یسوع مسیح نے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ وہ بات پطرس نہیں بلکہ شیطان کہہ رہا تھا۔ سو یسوع مسیح نے کہا اے شیطان دور ہو۔ اور اب جبکہ اتنا اہم موقع ہے، اتنا اہم واقعہ ہے، اس کی صلیبی موت بالکل چند گھنٹوں کے فاصلے پر ہے، تو شیطان اسے کیوں نہیں روکے گا یا اس کو مصیبت میں ڈالے گا؟ روک نہیں سکا تو پھر اس کے لیے مشکل بنائے گا کہ کہیں اس کا پلان فیل ہو جائے، ہمت ہار دے، حوصلہ چھوڑ دے، اور اپنے اس نجات کے منصوبے کو پورا نہ کر سکے۔ خیر، یہ غم اتنا زیادہ تھا، یہ دکھ اتنا زیادہ تھا کہ اتنے دکھ سے انسان کی رگیں پھٹ سکتی ہیں، انسان کی رگیں پریشر سے اور ٹینشن سے پھٹ سکتی ہیں۔ اور ایسا ہوا بھی۔ یسوع مسیح کا پسینہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر ٹپکنے لگا۔ کیوں؟ یہ میڈیکل سائنس میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ایک پروسیس ہے کہ جب آپ بہت زیادہ پریشانی میں، ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی رگوں سے خون باہر پسینے کے ساتھ مل کر بہہ نکلے۔ اور یسوع مسیح وہاں پر اتنی زیادہ ٹینشن میں تھا، اتنی زیادہ پریشانی میں تھا ان ساری چیزوں کو لے کر، کہ خدا کے فرشتے نے اسے آ کر تقویت دی۔ اتنی پریشانی سے انسان مر سکتا ہے، انسان اتنی پریشانی سے مر سکتا ہے۔ اور یہ یسوع مسیح کی جسمانی حالت ہے، ہم اس کی روحانی نہیں، جسمانی حالت کی بات کریں کہ جسمانی طور پر وہ اس وقت دکھ میں تھا، کرب میں تھا، اور اتنی پریشانی سے انسان جسمانی طور پر مر سکتا ہے۔ لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ فرشتہ آیا اور اس نے اسے تقویت دی، کیونکہ خدا کا پلان کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتا، جو مرضی ہو جائے۔ متی کی انجیل کے جو 26 باب ہے، اس کی 39ویں آیت کو میں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ لکھا ہے، پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ پہلی دفعہ یسوع مسیح نے کیا دعا کی ہے؟ اس آزمائش پر غلبہ پانے کے لیے یسوع مسیح نے کیا دعا کی؟ کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع گھبرا گیا ہے صلیبی موت سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات کا پلان پورا کرنا ضرور ہے، ہمیں انسانوں کی نجات کے پلان کو ضرور پورا کرنا ہے، لیکن اگر کوئی اور طریقہ نکل سکتا ہے تو ہم اس طریقے سے اس کو کر لیں۔ سمجھیں آپ بات کو؟ یعنی اگر خدا کی نجات کے پلان، اس کے منصوبے کو خراب کیے بغیر، چینج کیے بغیر کوئی اور راستہ ہے جس سے ہم انسانوں کی نجات کا جو مقصد ہے پورا کر سکتے ہیں، تو ہم وہ کر لیتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہٹا ہی لے، میں کرنا ہی نہیں، میں چلنا، ایسا نہیں۔
مطلب وہ کہتا ہے کہ اگر کسی اور طریقے سے یہ ممکن ہے تو ہم وہ کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ دعا بیسیکلی ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا جو میری سوچیں ہیں، جو میرے خیال ہیں، میں بس خدا سے کہتا ہوں کہ یہ ساری پوری ہو جائیں، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں دعا کر رہا ہوں یہ پورا ہو جائے؟ نہیں، دعا آپ کو اس مقام پر لے آتی ہے جہاں پر آپ اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو پورا ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی دعا آپ کو اس مقام پر لے آتی ہے، آپ کی زندگی کو، آپ کی سوچوں کو بدل کر ویسا بنا دیتی ہے کہ اب خدا آپ کی زندگی سے اپنی مرضی کو پورا کر سکتا ہے۔ خدا دعا سے نہیں بدلتا۔ یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ جی دعا خدا کو بدل دیتی ہے۔ خدا نہیں بدل سکتا، خدا لا تبدیل خدا ہے۔ دعا آپ کو بدلتی ہے اور آپ کو خدا کی کامل مرضی کے مطابق سنکرونائز کر دیتی ہے، خدا کی کامل مرضی کے مطابق کر دیتی ہے۔ پھر آپ کی زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر خدا بدلنا شروع ہو جائے تو پھر تو ہماری نجات بھی کنفرم نہیں ہے۔ خدا کے وعدے کیسے کنفرم ہوں گے اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی دعا تو خدا کو بدل دیتی ہے، خدا کے ارادے کو؟ بھئی خدا کا ارادہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ بدلتا ہے تو کون بدلتا ہے؟ انسان بدلتا ہے، انسان کی سوچ بدلتی ہے، انسان اس مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے دعا سے جہاں پر یہ اس طرح سے ہے کہ ایک ریڈیو چل رہا ہے اور آپ کے پاس بھی ایک چھوٹا ریڈیو اور اس کی جو فریکوینسی ہے وہ چل رہی ہے، تو آپ کو آواز کب آئے گی؟ جب آپ اپنے ریڈیو کی فریکوینسی اس کے مطابق کریں گے۔ دعا جسٹ اسی طرح سے آپ کو اپنے ریڈیو کی فریکوینسی سیٹ کرنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ میچ کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کی میچنگ نہیں ہوتی جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ آپ کو خود کو بدلنا پڑتا ہے، اس مقام پر لانا پڑتا ہے جہاں پر خدا آپ کی زندگی میں اپنا کام کر سکے۔ اس کے بعد دوسری بار یسوع مسیح جاتے ہیں اور اب کی بار درخواست تھوڑی سی چینج ہو گئی۔ اب کی بار درخواست تھوڑی سی چینج ہو گئی۔ دیکھا پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر ٹل نہیں سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ پہلے کیا کہا تھا؟ ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے، لیکن واپس آیا، شاگردوں کو سوتے پایا، اور پھر دوبارہ جا کر کیا کہا؟ اگر یہ نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ اگر یہ نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ درخواست چینج ہو گئی ہے۔ اور جب تیسری بار یسوع مسیح دعا کرنے جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ چونکہ یہ نہیں ٹل سکتا، کیونکہ یسوع مسیح کو پتا چل گیا تھا کہ یہ ٹل نہیں سکتا، چونکہ یہ نہیں ٹل سکتا اس لیے جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔ اپنے آپ کو کیا کیا؟ خدا کی مرضی کے تابع۔ اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کی۔ پہلی بار دعا کی کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے، دوسری بار دعا کی کیونکہ یہ پیالہ ٹل نہیں سکتا، اگر یہ نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو، اور تیسری دفعہ کیا کہا کہ چونکہ یہ نہیں ٹل سکتا سو ایسا ہی ہو، میں تیار ہوں، آئی ایم ریڈی۔ یہاں پر میں سونے کے تعلق سے ایک بڑی اہم بات ہے۔ 39ویں آیت میں لکھا ہے اور انہیں آ کر سوتے پایا۔ ہو کیا رہا ہے؟ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی روحانی جنگ جاری ہے۔ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی روحانی جنگ جاری ہے، اور اس جنگ میں حصہ لینے والے کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ اس جنگ کے پارٹیسپینٹس سو رہے ہیں۔ جو فوج سوتی ہے کیا وہ کبھی جنگ جیتتی؟ کبھی نہیں۔ جو سو گیا وہ اس نے کھو دیا، وہ جنگ ہار جائے گا، وہ جنگ ہار جائے گا۔ جنگیں کس طرح سے جیتی جاتی ہیں؟ الرٹ رہنے سے، چوکس رہنے سے، تیار رہنے سے۔ اور یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ جاگو اور دعا کرو، الرٹ رہو، چوکس رہو، تاکہ جب تم پر حملہ ہو، کوئی فوج بتا کے تھوڑی حملہ کرے گی کہ جی اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو ہم آپ پر حملہ کریں گے۔ جب بھی تم پر شیطان حملہ کرے، جب بھی وہ تم پر حملہ آور ہو، اور وہ اچانک ہوتا ہے، اور وہ آپ کی اکثر سٹرینتھ کے ساتھ کھیلتا ہے۔ وہ یسوع مسیح کی بھی سٹرینتھ کے ساتھ کھیلا تھا۔ یسوع مسیح روٹی بنا سکتا تھا، اسی لیے اس نے یسوع مسیح کو کہا کہ تو اس کو روٹی بنا لے۔ ہمارے ساتھ بھی وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ ہم وہ کام کر سکتے ہوتے ہیں جس سے وہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہم جو کام کر ہی نہیں سکتے اس سے وہ ہمیں نہیں آزماتا، کیونکہ وہ بہت ہی چالاک اور مکار دشمن ہے۔ یسوع مسیح وہ سارے کام کر سکتا تھا جس سے اس نے اسے آزمائش میں ڈالا۔ ہم بھی اکثر اپنی زندگی میں وہ سارے کام کر سکتے ہوتے ہیں، تبھی وہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اگر مجھ پہ وزیر اعظم بننے کی آزمائش کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نہیں بن سکتا۔
آپ نے بھی کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ صدر یا وزیر اعظم بنیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ آزمائش اس چیز کی آئے گی جو آپ کے اختیار میں ہے، جو آپ کر سکتے ہیں، جس کو آپ اپنی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں، اسی کو وہ آپ کی ویکنس بنا دے گا۔ سو آدھی رات ہے اور ان کو خبردار رہنا چاہیے تھا۔ کچھ عوامل ہیں کہ وہ سستی کا شکار ہے، ظاہری سی بات ہے، 12 لوگوں نے پورا ایک برہ کھایا ہے اور کھانے کے بعد نیند تو آتی ہے۔ اس کے بعد وہ یروشلم کی گلیوں سے سفر کر کے آئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے پہاڑ کی چڑھائی بھی چڑھی ہوگی تھوڑی بہت۔ اس کے علاوہ لوکا لکھتا ہے کہ وہ غم میں مبتلا تھے۔ یسوع مسیح نے اپنے مرنے کی بات کی تھی اور اس بات سے وہ دکھی تھے، غمگین تھے، اور غمگینی کا انہوں نے حل کیا ڈھونڈا؟ سو گئے۔ آج ہم بھی ایسا کرتے ہیں، جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ہمیں کوئی اور حل نظر نہیں آتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں، غفلت کی نیند سو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید میں اس غم سے بھاگ جاؤں گا، شاید مجھے اس غم سے چھٹکارا مل جائے گا، شاید مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا، ہمیں کوئی اور حل نہیں ملتا تو ہم سو جاتے ہیں۔ اور دوسرا حل کیا ہے؟ جاگو اور دعا کرو۔ جو لوگ سچ مچ کی روحانی جنگ میں کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں سو سکتے۔ کبھی یسوع مسیح کو نیند آئی کیا؟ نہیں۔ یسوع مسیح بھی ان کے ساتھ سارا کچھ ان کے ساتھ ہی کیا، یسوع مسیح نے بھی، اور اس کا تو غم بھی بہت زیادہ ان سے، لیکن یسوع مسیح کیونکہ الرٹ ہے، چوکس ہے، اس لیے وہ دعا کر رہا ہے، اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سو گئے ہیں۔ اور یسوع مسیح لکھا ہے کہ جب وہ واپس آتا ہے پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر ٹل نہیں سکتا تو تیری مرضی پوری ہو، اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا۔ پھر سونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح نے آ کر ایک دفعہ ان کو جگایا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ یسوع مسیح 3 دفعہ دعا کرنے گئے ہیں اور گھڑی بھر بھی نہ جاگ سکے، گھڑی کا مطلب گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ، تو یسوع مسیح 1 گھنٹے کے بعد واپس آئے اور وہ سو رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے ان کو جگایا ہے کہ جاگو اور دعا کرو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے، لیکن وہ گھڑی برابر بھی نہ جاگ سکے۔ پھر سوتے پایا کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ جگایا ہے اور وہ پھر سو گئے۔ خداوند اس وقت تنہائی کا شکار ہے، ہر طرف سے تنہائی کا شکار ہے، اور وہ اس کے دکھ سے، اس کی مصیبت سے بالکل لا تعلق ہے، بالکل لا تعلق ہے۔ یسوع مسیح اتنی پریشانی میں ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے بار بار اور آزمائش کا مقابلہ کر رہا ہے، اور وہ بالکل لا تعلق ہیں۔ اور ہوا کیا کہ شیطان اس دفعہ بھی مغلوب ہوا اور یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یسوع مسیح یہاں پر بھی فاتح ٹھہرا، لیکن شاگردوں کا کیا ہوا؟ سارے بھاگ گئے، کیونکہ وہ الرٹ نہیں تھے۔ جنگیں جو ہیں وہ سونے والوں کے حق میں نہیں جاتی، بلکہ چوکس رہنے والوں کے۔ اور جب آپ کو روحانی طور پر خود اعتمادی نظر آئے، آپ کو لگے کہ میں تو جناب بڑا الرٹ ہاں، بڑا تیار ہاں، تو میں نے دعا کرنے کی لوڑ ہی ہوئی، میں الرٹ ہوں، ہر ٹائم تیار ہوں جناب۔ یہ روحانی خود اعتمادی ہے، بعض اوقات ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم اتنا تیار نہیں ہوتے، خدا پر ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک المیہ ہے جو کہ آپ کی تیاری کے نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔